अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूँ मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मदरसा हकानिया अकोड़ा खटक में नमाज जुमा के बाद खुदकुश धमाका हुआ। मौलाना हामिदुल हक समेत 8 अफराद शहीद और 8 अफराद ज़ख्मी हुए। हामिदुल हक को ख़वातीन को तालीम से रोकने की मुखालफत पर कत्ल की धमकियाँ मिली थीं, जबकि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मौलाना हामिद पर हमला मेरे घर और मदरसे पर हमला है। देखो, ये मौलाना हामिद के वालिद भी गैर तबी मौत का शिकार हुए और ये इनको ख़वातीन को तालीम देने से रोकने पर निशाना बनाया कि मेरी समझ में नहीं आती मरियम एक बात। ये हमारे आका के ये जो अहकामात हैं कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े, और इसमें कहीं नहीं है कि ख़वातीन ना जाया करें। फिर जब ये जो दुआ है रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा करिए, मुझे इल्म दे, इसमें भी कहीं ये मैंने नहीं आज तक कहीं पढ़ा कि भाई ये औरतों के लिए नहीं है ये दुआ, ये सिर्फ मर्दों ने मांगनी है। मेरी समझ नहीं आती कि हमारा ज़हनी इर्तिका सदियों पहले रुक गया है। शरिया है बहता हुआ पानी, जो अगर चंद दिनों के लिए रुक जाए तो वो करीहा में तब्दील हो जाता है। पता नहीं हमारे उलमा इन बातों का जिक्र क्यों नहीं करते कि अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो जेंडर होता है, ये औरत मर्द, उससे पहले एक चीज है, वो क्या है? अ वुमन इज ऑल्सो अ पर्सन। वो इंसान है पहले, उसके बाद जेंडर्स की, फिर ट्रांसजेंडर तो फलाना टमकाना। कहाँ लिखा है कि औरत तालीम हासिल ना करे? मैं चाहूँगा कि कोई बंदा मुझे इस पे एजुकेट करे। फिर मुझे मुनीर नियाज़ी याद आते हैं जो कहते हैं कि ये वो मुल्क है, ये वो मुआशरा है। वो तंज़िया और नफ़रत से ये बात किया करते थे कि जहाँ लोगों ने आधी आबादी घरों में बंद करके बाकी आधी उनकी हिफाजत के लिए डंडे लेके बैठी है। वो दुनिया किधर जा रही है, क्या हो रहा है? लेकिन ये बहरहाल एक माइंड सेट है। और अफसोस की बात ये है कि इकलौती एटमी ताकत खुद अपने मुल्क के अंदर, ये फितना जो है वो उसको तो छोड़ें आप, वो तो बलख्वारेज जो भी इनको नाम दिया जाए, लेकिन असल बात क्या है? हमारे अपने अंदर भी औरत को आज तक वो मुकाम नहीं मिल सका। मुहावरे हमारे, अल्लाह माफ करे यार, कि बेटी जिस घर में तेरी डोली जा रही है वहां से तेरा जनाजा ही उठे। औरत मर्द के पांव की जूती है। पंजाबी का एक इतना जलील मुहावरा है, हाथी फिरे गरां गरां जिसका हाथी उसका नाम। इसका मतलब पता क्या है? कि शौहर है चाहे बदकार हो, इधर उधर फिरे, लेकिन शौहर तो मेरा ही है ना। मतलब ये माइंड सेट है। लेकिन ये पूरे आलम इस्लाम के साथ कोई अजीब वारदात हो रही है। मुझे नहीं पता ये बेखबरी में हो रही है, जहालत में हो रही है, लाइल्मी में हो रही है, या जानबूझ के हो रही है। मेरी समझ से बाहर है। अ वुमन इज अ पर्सन। बेशक जब हम मर्दम शुमारी करते हैं तो उसमें औरतें शामिल नहीं होती। औरत को भूख नहीं लगती, औरत के लिए बाकी सारे मसाइल नहीं है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगर उसको बाकी सारा कुछ, हर शय की जरूरत है जो मर्द को होती है, तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि उसको तालीम की जरूरत क्यों नहीं? ये लंगर हैं जिन्होंने हमारे ये पूरे आलम इस्लाम का जो एक शिप है ना, ये लंगर ने इसको रोका हुआ है। बहुत कुछ है जो तोड़ना पड़ेगा। बड़ा बड़ा मकरू और गंदा आदमी आया इस मुल्क में, सारा कुछ करता रहा, लेकिन नहीं, ये नहीं करना। औरतों के ऊपर बहुत सारी कदगनें, याद रखो, ये खिलाफत जब मलूकियत में तब्दील हुई उस वक्त लगी, बतदरीज लगना शुरू हुई। बिकाऊ कुछ लोग थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। वजह क्या थी? औरत की अगर आप गिच्ची नाप दोगे तो तकरीबन 50% होती है। पाकिस्तान में 51% थी। आपका मुझे नहीं पता। अब्दुल कादिर हसन साहब हमारे टॉप के कॉलम निगार थे, उनकी अहलिया थी रफ़त हसन,
وہ کالم لکھا کرتی تھی 51%، یعنی عورتوں کی نمائندگی ان کے کالم میں زیادہ ہوتی تھی. تو میری سمجھ سے باہر ہے کیا ہو رہا ہے. اور سچ پوچھو تو پورے عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ میری تو سمجھ سے باہر ہے. چند دن پہلے میں نے جھاڑ دیا کسی، وہ سعودی عربیہ میں کوئی بات کر رہا تھا، میں نے کہا شٹ اپ. مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. اور یاد رکھنا ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں. بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، یہ نہیں کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مسلمان ہو. مومن کوئی اور چیز ہے. آگے چلتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں وزیروں کے اضافے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ درجنوں وزیروں کے اضافے سے کیا خزانے پر بوجھ نہیں پڑے گا؟ بہت اچھی بات کی ہے، لیکن یہ تو وہ بڑے کا دل ہی نے نال ہے یا ان کا کو ہانکا ہوا ہے. پڑے گا تو صحیح، لیکن خزانہ ہوگا تو پڑے گا نا. بوجھ قرضوں پہ پڑے گا. بات اس نے جس نے بھی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، وفاقی کابینہ یا جس نے بھی یہ بات کی ہے، بات اچھی ہے لیکن بے سری ہے. طبلہ بج رہا ہے لیکن بے سرا ہے. وائلن چل رہا ہے لیکن بے سرا ہے. کیڑا خزانہ بھائی؟ جو کھرچن برچن ہے وہ نکالو. پاکستان کی اکانومی میں جو دیکھو، یہ ایک تازہ بات ہے اگر لوگ اس کو سمجھیں. پاکستان کی اکانومی ایک ایسے برتن کی طرح ہے جس کا پیندہ گل چکا ہے نیچے. آگے فیصل وابڑا کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس بندے نے کیا کہا ہے. پاکستان کی اکانومی کا پیندہ کھایا جا چکا ہے اور کمال دیکھو یہ اوپر سے بھی لیک کر رہا ہے. بہرحال خزانے پہ بوجھ پڑے گا. خزانہ کیڑا ہے؟ ایک خزانہ ہے صحیح. ایک لنگڑے اونٹ سے اور تو تسی لد لو جو لدنا ہے جب تک لدیا جا سکتا ہے. چلو آگے چلو. نیکسٹ خبر. صدر مملکت نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر 10 مارچ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں حکومت کی طرف سے اہم اعلانات کریں گے. ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے تنخواہ دار اور کم آمدن طبقے کو بڑا ریلیف دینے کے لیے اہم اعلان متوقع ہے. یہ غیر اہم اعلان ہوگا جس کو پروپیگنڈے کے ذریعے اہم بنانے کی کوشش کی جائے گی. یہ گونگلوا تو مٹی چاڑیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. جسے کہتے ہیں نا آٹے میں نمک برابر، اس طرح کی وہ کاروائی ڈالیں گے. ماڑی موٹی ڈنٹنگ پینٹنگ کچھ بھی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور دوسرے جو کو تھوڑا بہت ہوگا وہ بھی IMF کا ڈنڈا ہوگا، چونکہ وہ دور تک دیکھتے ہیں. ان کے پیسے پہ جی رہے ہو، ان کی خیرات پہ جی رہے ہو، ان کے قرض پہ جی رہے ہو تو دے آر کنسرنڈ. انہیں میری اور آپ کی فکر نہیں ہے، لیکن انہیں اپنے مال کی فکر ہے. سمجھ گئے ہو؟ جب آئے گا یہ 10 مارچ کو یاد کرانا، اس کے بعد جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کو ڈسکس کریں گے، دیکھنا کیا ہوتا ہے. اور جتنا ہوگا یاد رکھنا وہ بھی IMF کی انسٹرکشنز پہ ہوگا. حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق چیئرمین کمیٹی بحری امور فیصل واوڈا نے اجلاس میں انکشاف کیا کہ کراچی پورٹ میں زمین کی الاٹمنٹ میں میگا سکینڈل ہے. KPT کے وکلا خود جان بوجھ کر مقدمات ہار جاتے ہیں اور مقدمات کے ذریعے قبضہ مافیا کو مستقل کیا جا رہا ہے. کیا فنکار ہیں ہم! یعنی کراچی پورٹ ٹرسٹ کے وکلا خود جان بوجھ کر مقدمات ہار جاتے ہیں. صدقے جامع ہے. ایسی خبر آتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے، عوام کی طرف سے، اور فلانا ٹمکانا. سبحان اللہ. اور یہ ٹھیک ہے. دیکھو بات سنو، جو 500 ایکڑ زمین ہے اس کی مارکیٹ ویلیو اصل میں 50 ارب ہے. سمجھ آئی بات؟ جو 500 ایکڑ زمین ہے اس کی اصل مالیت، مارکیٹ ویلیو 50 ارب ہے، جو پورٹ کاسٹم کی اپنی آفیشل ایویلیویشن میں. ٹھیک ہے، 20 ارب
30 تو वैसे ही गायब कर दिया ना, बाकी 20 में हिस्सेदारी। और दे दी गई है 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन 10 लाख रुपए एकड़ में। ये फैसल वावड़ा जैसा वेल इन्फॉर्म्ड आदमी कह रहा है। और जो 5 अरब रुपए की पेमेंट आनी है, इस पे अगेन 13-14 करोड़ लेके पोजेशन दे दिया गया, कब्जा दे दिया गया। ना तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये इनका पाकिस्तान है। समझ आई बात? यानी 50 अरब की प्रॉपर्टी आप 5 अरब में बेच रहे हो, वो भी उधार पे। सदके जावाए 200 एकड़ और पकड़े गए हैं, इसके अलावा दर्जनों के हिसाब से चीजें हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैरी टाइम की, ये देखो, फैसल वावड़ा इज ब्रिलियंट, ही इज ब्रेव, बहादुर भी है, ज़हीन भी है। उसका कहना है कि मैरी टाइम की है जो पोर्ट शोर्ट्स ये वो सारा इससे डील करती है कि अकेली वजारत पाकिस्तान का कर्जा उतार सकती है। और वावड़ा 100% की बात कर रहा है। मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। इतनी बड़ी ये जुर्रत का काम भी है, जहानत का काम भी है, अक्ल का काम भी है और मेहनत भी है इसमें, ये इसको प्रोव करने में। जो क्रिमिनल, अच्छा अगर ये नहीं है तो फिर ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह लो, मानेंगे नहीं जी, हमें तो सानू तो पता ही नहीं सी। एक किस्सा है किसी का, लेकिन अब मैं टीवी पे वो सुना नहीं सकता। अच्छा, तो केसेस 7, 8, 10 साल से ऊपर चले जा रहे हैं, सेटलमेंट अभी हुई है कोई 1 साल के दौरान, मतलब तबाही मची हुई है। 50 अरब 60 अरब रुपए एक डील के अंदर तो गए कहीं नहीं। FBR का इशू उठाया तो बकौल फैसल वावड़ा उनको धमकियां दी गई। और वावड़ा की ये बात बड़ी खूबसूरत है कि मेरे एक्सपोज करने से 2300 अरब का फायदा हुआ पाकिस्तान को। पता नहीं अभी होता है कि नहीं होता, हो गया तो देखेंगे, लेकिन फैसल वावड़ा ने अपना हक अदा कर दिया। उसने एक पॉलिटिशियन होने का, मुहब्बे वतन होने का हक अदा कर दिया है। मैं उसकी जगह पे होता तो मैं कहता कि जरा 2-4% मेनू भी ला दो। फैसल वावड़ा ने ये नहीं किया। आगे चलें। बिल्कुल ठीक हसन साहब, आगे चलते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के ने पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज के मुतालिक साल 2002 ता 2024 रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि इंतखाबी नताइज गुज़श्ता 2 दहाइयों में किसी बेहतरी की जानिब गामज़न नहीं हुए। चलो ठीक है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क बीबी फाफिन जो है ये उसने कर दिया, इनका काम है। अदरवाइज मुझे ये बता दो कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से और किस चीज में बेहतरी आई? एक चीज बताओ, कोई एक चीज। और वो चीजें गिनी नहीं जाती जिनमें बदतरी आई है। अच्छा, कमाल ये है कि जिन पे बीत रही है, जो भुगत रहे हैं फॉर्म 47 ये वो वगैरह वगैरह, अल्लाह की शान है। जिनके साथ हाथ हुआ है उन्हें इल्म नहीं है, फाफिन को बताना पड़ रहा है। सब जानते हैं, इन्होंने जरा तफसील बता दी, खत्म हो गई बात। ठीक है, नेक्स्ट फर्क क्या पड़ेगा इससे? फर्क क्या पड़ेगा? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं साहब। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की व्हाइट हाउस में गर्मा गर्म बहस ने तारीख रकम कर दी है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को तंबीह की कि आप कातिल पुतिन के साथ कोई समझौता ना करें, जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि तुम तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हो। देखो, पहली बात तो ये है कि वही मैं अक्सर कहा करता हूँ, हम पर पूरी दुनिया की मामेगिरी, लेकिन जाहिर है ग्लोबल विलेज है, हम पे भी असरात चीज़ों के मुरतब। तीसरी आलमी जंग अगर छिड़ जाती है तो फिर पता नहीं क्या, वो कहते हैं कि अगर तीसरी आलमी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद इंसान एक बार फिर लाठियाँ लेके लड़ा करेगा, दोबारा सब कुछ रीगेन करना। जो खैर नहीं है, यूक्रेन का जो सरबराह है, सदर है या जो भी है, आपको पता है ही इज अ जोकर, ही इज अ कॉमेडियन ओरिजिनली। पता है आपको? नहीं हसन साहब, मुझे नहीं पता था। अच्छा, वो कॉमेडियन है और वाकई कॉमेडियन है, मैं मजाक में नहीं बात कर रहा। उसने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अमेरिका
وہ تو چلا گیا. اب جو تھا پچھلا, یورپ وغیرہ نے اس کو لالی پاپ دیا تھا کہ تمہیں نیٹو کا حصہ بنا لیں گے, یوں کر لو وہ کر لو. وہ جوکر ان کے چکر میں آ گیا, نتیجہ سامنے ہے. اس کی وجہ ہے کہ نیٹو کا ممبر ہونا اس کا جو ہے وہ رشینز کے لیے تو اچھی خبر نہیں تھی. انہوں نے وہ کر لیا جڑا تگڑے ماڑے نہ کر لیندے ہوں. تو سیانا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ, جسے لوگ کہتے ہیں نا جذباتی ہے فلانا ہے, نہ یہ یاد رکھنا, کاروباری آدمی وہ مطلب ایگریسو نظر آتا ہوگا, ہو نہیں سکتا. وہ اتنا بڑا کاروباری آدمی ہے, انہیں سوچ سمجھ کے انہیں کہا کس پاسے لے کے جا رہے ہیں جڑا بھی سی یوکرین دا وغیرہ. بس ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, تاریخ نہیں ہوئی, اس سے زیادہ ہوا ہے, تاریخ میں اس سے زیادہ ہو چکا ہے سربراہوں کے درمیان, اس سے بہت بہت بھیانک ہو چکا ہے جسے شاید میں بیان بھی نہیں کر سکتا. سنو میں ہنٹ دیتا ہوں آپ کو, 1 منٹ, آپ کو اور اپنے ویورز کو. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. یہ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے, جاؤ جا کے اس کی بنیاد پڑھو, بہت کچھ ہوتا ہے. بہت خوب. سو کوئی ایڈی تاریخ نہیں. آگے نیکسٹ خبر. سوشل میڈیا پر ایک مہم چل رہی ہے کہ پہلے 5 روزوں پر آپ پھلوں کا بائیکاٹ کریں تو اگلے 25 روزوں میں آپ کو پھل انتہائی مناسب قیمت پر ملیں گے. کیا کہیں گے اس پہ؟ یار یہ مہم چلانے والوں کو سب کو میرا سلام, پیار, دعائیں, بہت بریلینٹ. لیکن مصیبت یہ ہے, یہ عقل کے جو اندھے ہیں, یہ سائیں لوگ ہیں. اب عوام کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی, سن لیتے ہیں کوئی ان کا کوئی شوق ہے جو پورا ہوا جاتا ہے. دے جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. سائیں لوگ ہو گئے, بھوک, بے روزگاری, ننگ, لا اینڈ آرڈر کی تباہی, پولیس ہے مار گیا, کسی کا ابھی کوئی 1-2 ہفتے پہلے کی بات, پولیس والا جو ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا, اس کے بعد پتلون چھوڑ کے بھاگا, اور یہ وہ اس نے بندہ مار دیا ہے کہ سر. تو یہ اب نہیں پاگلوں والا, ادروائز یہ آئیڈیا اتنا بریلینٹ ہے, لیکن عوام کے اندر نہ وہ شعور ہے, نہ وہ ایکا ہے, نہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, نہ یکجہتی نام کی کوئی چیز ہے. تجویز بہت اعلیٰ ہے. اور دیکھو بات سنو, ہم عجیب لوگ ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا مسلمان اور مومن کا فرق. مومن سری بھی ٹھونس کے نہیں کرتا, اس کی جو عطا ہے, اس کا جو حسن ہے روزے کا, وہ ہے ٹو فیل. مطلب بھوک کیا چیز ہوتی ہے. یہاں ڈنگروں کی طرح کھانا اور افطاری کے وقت, اللہ معاف کرے, مجھے یہ بتاؤ, افطار کی روح کے خلاف ہے جو ہم کرتے ہیں. ایون لوور مڈل کلاس کے لوگ, کوئی ان کو خوف خدا نہیں. ہم عبادات کے ظاہر دیکھتے ہیں, یہ ثواب سوب, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایجوکیشن ہے. ہماری ہر عبادت بنیادی طور پہ ایک ایجوکیشن ہے. 5 وقت کی نماز کہتے ہیں ویلے دی نماز سے کویلے دیاں ٹکراں, وجہ پابندی اوقات سکھائی ہے, وہ نہیں سیکھنا. صفیں سیدھی, نیتیں ٹیڑھی, گٹے گوڈے صاف, آنکھیں ناپاک. تو یہ دیکھو افطاری کی روح کے خلاف. یہ ایسے کوئی بدبخت ماحول ہے. یہ پکوڑے, وہ چاٹیں, وہ چاٹ فلانی ہے وہاں, چاٹیں, سموسے, کچوریاں, نگیٹس, دہی پلے, فروٹ چاٹ, فروٹ علیحدہ, شربت, ملک شیک, دودھ, سوڈا, لیمو پانی. جو اوکھا ہو کے کرتا ہے وہ بھی باز نہیں آتا. کرو خواہ ان کا بائیکاٹ, کھاؤ قسمیں سارے پاکستانی. جو لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں انہیں کہو میری طرف سے ہاتھ باندھ کے میں اپنے ہم وطنوں کو کہتا ہوں, بائیکاٹ کرو ان کا, ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی. جن بدماشوں نے رمضان کے مہینے سے پہلے
چند دن پہلے بے شمار چیزوں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا کہ کسنا کڈاں گے، وہ کیلا شیلا مجھے لوگوں نے بتایا. میں تو زندگی میں کبھی خوش خوراک نہیں رہا. 1 meal a day مین، دن میں ایک بار، صبح چائے 2 انڈے بس، یا تھوڑا سا ڈرائی فروٹ سردیوں میں، کچھ نہیں. پھر اپنے مگے میں چائے شائے پی لیتے ہیں، سما کے مگے وہ پروگرام کے دوران، تاکہ میرا انرجی لیول بڑھاپے میں ڈاؤن نہ ہو جائے. تو کم بات پڑتی ہے. جس روزے کا کی روح ہی آپ نے نہیں رہنے دی، اس کا آپ کو کیا ثواب ملنا ہے؟ یہ صبر سکھاتا ہے، یہ تحمل سکھاتا ہے، یہ بردباری سکھاتا ہے. یہ جن کے گرد بھوک ناشتی ہے ان کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے. تھے اوپر دیکھو ہمارے ماشاءاللہ ہمارے اشتہارات بھی، میں عجیب سا ہی لگتا ہے مجھے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. تو یہ لوگوں کا قصور ہے. اگر یہ نہیں ہوش کرتے، نہیں ہوش پکڑتے، تو ان کے ساتھ جو ہو وہ ٹھیک ہے، کوئی ہمدردی نہیں مجھے. اگر آپ کو اپنے ساتھ ہی ہمدردی نہیں ہے یار، اور آپ اگر بہت متمول ہیں، پھر بھی نہ کرو. اپنے ان ہم وطنوں کا، ہم مذہبوں کا، ان کا ساتھ دو جن کے لیے یہ ذخیرہ اندوزی کر کے ان کی جیبیں کاٹتے ہیں. ان کی خاطر کا بند ایک آدھ کو فروٹ، یہ وہ سارا ختم ہو گئی بات یار. پروٹین کا اپنا کھانا چانا کھاؤ. ہم نے اس کو پتہ نہیں کس قسم کا تہوار بنا لیا. ہمارے صحابہ یہ سارا کچھ کھایا کرتے تھے. میں اپنے آقا کی بات نہیں کر رہا، صحابہ کی بات کر رہا ہوں. کھجور کھانا سنت ہے. ہماری اپروچ دیکھو، طائف کے پتھر کھانا سنت نہیں ہے. کبھی نہیں سنا ہوگا تم نے کہ احد کے زخم کھانا بھی سنت ہے، کھجور کھانا سنت ہے. ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، چیمپئن ٹرافی میچ میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی. حسن صاحب، بھارت سے شکست پر قوم کے خواب چکنا چور ہو گئے. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ قوم کا کون سا خواب ہے جو چکنا چور نہیں ہوا؟ چکنا چور یا چور یا پتہ نہیں کیا ہے، ان کے اسی طرح کے خواب ہیں جو چکنا چور ہوتے رہے. اور بات سنو، یہ اس پہ ماتم کرتے ہیں. اتنا ماتم باقی چیزوں پہ کرو. کیسا کیسا اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے. وہ مر گیا خود سوزی کر کے. کہاں؟ عدالت عالیہ، عدالت عظما، وہ پتہ نہیں عظما میں تھا، اس کو عظما کہتے ہیں کہ عالیہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا. مر گیا. کرکٹ جیت گئے، پھدک رہے ہیں. ہار گئے ہیں تو آنسو بہا رہے ہیں، پھوڑی تے بیٹھے نے. کیا ہے یہ؟ کون لوگ ہیں ہم؟ کیا ہمارا پرائیڈ صرف کرکٹ ہے؟ سچ بتاؤ. میں کہتا ہوں 100 سال ہارتے رہیں، چلو بچے پورے اسکول جانے دو، وہاں سے پیسے پوچھے آتے ہوں گے، مجھے پتا ہے. میں اپروچ کی بات کر رہا ہوں، سوچ کی بات کر رہا ہوں. نہ کوئی سیر ہے نہ پیر ہے. ابھی جو کیا فیصل وابڈا کے حوالے سے میں نے جو بات کی ہے، کیا کرکٹ میچ ہار جانا بھائی ٹھیک ہے، ہار جیتا ہے، ٹیک اٹ لائٹلی، اچھا ہے، محنت کرتے ہو. دوسری بات یہ ہے جو تم بیچتے ہو وہی کاٹتے ہو. ایک لنگڑی لولی جی ٹیم ہے، انہیں ہارنا اسی بات تسی کی مطلب کڈنا کی ہے. دیکھو مجھے بتاؤ ذرا خواب چکنا چور. اور میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی مریم، اگر یہ بہت ضروری ہے تب بھی نہ کرو. ٹھیک ہے. ایک کرکٹ مرکٹ نہیں، اور بتھیرا کوڑا کرکٹ یا کرکٹ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. اور یہ کہ جی خواب، کیڑے خواب ہوئے میچ جتنا، یہ خواب سبحان اللہ ہون دو. چکنا چور بھائی کوئی اور 2-4 بتاؤ نا.
2 4 5 خواب اور بتاؤ جو قائد اعظم نے دیکھے ہوں گے یا ان لوگوں نے سوچے ہوں گے. او جڑے تباہ و برباد لٹ لٹا کے بزرگاں دیاں قبراں چھڈ کے دھیاں بہناں فلانا پتر جمان مروا کے پیٹ میں موجود بچے کرپانوں پہ اچھلوا کے جو آئے تھے, ان کا کون سا خواب ہے جو پورا ہوا ہے؟ ہونے دو اور نہ کیا کرو یار. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی, مجھے نہیں دلچسپی اس سے. قوم خوشحال ہو, تعلیم سائنس ٹیکنالوجی نامور ملک ہو, قرضے لینے نہیں دینے والا ملک ہو. پھر میں بھی کرکٹ کے بارے میں, مجھے تو ویسے ہی گھن آتی ہے. ٹھیک ابا جی بے روزگار پھرن ڈے نے تو میچ آ رہا ہے انہیں فٹے منہ کی ہو گیا, میچ ہار گئے, سوگوار رو رہے ہیں. اور رونا ہے تو کام کی باتوں پہ رو, دکھ کرنا ہے, خوابوں کو رونا ہے تو اصل خواب کی طرف آؤ. سنایا تھا نا کل پرسوں آپ کو, وہ اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے, ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے. تو تسی کشتی ساڑ کے وہ تے چاہ بنانی شروع کرتی ہے. چھوڑو کرکٹ, آگے چلیں. ٹھیک ہے صاحب, کرکٹ چھوڑتے ہیں, سائنس کی طرف آتے ہیں. سائنسدانوں کی جانب سے آئندہ چند روز میں چاند کی سطح پر پانی کی تلاش کے لیے غیر معمولی مشن بھیجا جا رہا ہے. حسن صاحب, سننے میں تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ چاند کی سطح بظاہر بالکل خشک ہے, مگر سائنسدانوں نے حالیہ چند برسوں میں ایسے شواہد دریافت کیے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ چاند کی سطح پر پانی موجود ہے. اور یہ مقصد بھی اسی لیے بھیجا, یہ اس مشن کا بنیادی مقصد بھی یہی جانا ہے کہ چاند کی سطح پر کتنی مقدار میں پانی موجود ہے. دیکھو بھائی, آپ نے سوال کر لیا, میں نے سن لیا. خدا کی قسم میری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کے سوال کا جواب دے سکوں. تو پڑھے لکھے لوگوں کی دنیا, اور ہم یہاں پانی برباد بیڑا غرق کر رہے ہیں, بے شرمی بے حیائی. اور ان پڑھوں کی بات نہیں میں کر رہا, میں جو منظر دیکھتا ہوں, نیچے گاڑی دھل رہی ہے, اوپر مالک مکان ٹیرس پہ کھڑا ہے, اس کو بے حیا دیکھ رہا ہے, وہ کہتا نہیں ہو بند کر دو یار. اب انہوں نے کو قانون بنایا جو گھر میں گاڑی دھوئے گا. کیا احمقانہ قانون ہے. جن کے گھروں میں گارڈز ہوتے ہیں, یہ ویسے کہ دروازہ کھول کے وہ دروازہ بند کر کے گاڑی دھو رہے ہیں, کیا کرو گے تم؟ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرو, ریکویسٹ کرو, سمجھاؤ کہ تمہاری خاطر تمہیں کہہ رہے ہیں, بالٹی میں لے لو پانی. اوئے وہ چاند پہ تلاش کر رہے ہیں, اس کا انجام دیکھنا تم ہوتا کیا ہے. ابھی تو کشمیر اور غزہ وغیرہ ہی ہے نا, دیکھنا ہوتا کیا ہے. اگر یہی کچھ کرتے رہے نا, تیاری پکڑو, بس شکر ہے خدا کا. جو کچھ ہوگا اب ہماری رخصتی کے بعد ہوگا. آج سے 20 25 30 سال میری کچھ چیزیں وائرل ہوتی ہیں 4 6 مہینے بعد, وہ آج سے 50 سال 40 سال بعد دیکھے گا تو اس بات کی داد ضرور دے گا کہ کوئی تھا جس نے پریڈکٹ کیا تھا. کرکٹ پانی نیچے جا رہا ہے, کرکٹ نیچے جا رہی ہے, تو اوپر کی ڈشیں جا رہی ہے بھائی. چلو صحیح, آگے چلتے ہیں صاحب. پروفیسر احمد رفیق اختر نے کہا ہے کہ بڑھتا دماغ اور ترقی انسان کو تباہی کے قریب لے جا رہی ہے. یار یہ اپنی اپنی اپروچ کی بات ہوتی ہے. پروفیسر صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں شاید ایک آدھ بار ان سے ملا بھی ہوں, لیکن یہ اپروچ میری نہیں ہے. کم از کم مجھے نیگیٹو لگتا ہے. دیکھو, بڑھتا ہوا دماغ تو اللہ کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے, آپ کی محنت ہے, آپ کا فوکس ہے. ترقی کہاں سے کہاں آ گئے یار. ہم تو وہ جانور لوگ تھے, سیپینس, چوپائے, پھر 2 پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھا, سٹون ایج, ووڈ ایج, یہ سارا گند بلا بھگت کے آج یہاں آئے ہیں تو یہ سارے کو گولی مارو. غلط اپروچ ہے. دیکھو, بڑھتا ہوا دماغ اور ترقی نہیں, اس کا استعمال. بڑھتا ہوا دماغ
اور ترقی خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن وہ کیسے؟ میں کروڈ مثال دیتا ہوں، ہمارا ٹین ایجر بچہ بھی سمجھ جائے کہ ایٹمی توانائی سے ایٹم بم بھی بنتا ہے، بجلی گھر بھی چلتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ جو ڈکیتوں، یہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جو اسلحہ ہوتا ہے وہ موت، لوٹ مار کی نشانی ہے۔ جو ہمارے سرحدوں پہ قربان ہوتے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے، یہ وہ اسلحہ تو ان کے پاس بھی ہے۔ سو بڑھتا ہوا دماغ اور ترقی، اس میں نقص نہیں ہے، انسان اس کو کیسے استعمال کرے گا۔ دیکھو، جینیس ہونا اچھی بات ہے نا، اس کے ساتھ ایول لگا دو، ایول جینیس۔ جینیس ہونا غلط نہیں ہے، ایول جینیس ہونا یعنی دماغ ہونا طاقتور ہے۔ جو اے آئی تک پہنچ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ اس کو غلط کہنا تو مجھے معیوب لگتا ہے، میں نہیں اتفاق کرتا، قطعاً نہیں، فضول بات ہے یہ۔ آپ اپنے بڑھتے ہوئے دماغ اور ترقی کو استعمال کیسے کرو گے؟ بدمعاشی کے لیے، غنڈہ گردی کے لیے، دھمکیاں دینے کے لیے، جو سپر پاورز وغیرہ کرتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، میں تو ہمیشہ ہنستا ہوں اس بات میں، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہن وہ دوڑا رہے نے۔ طاقت دیکھو ہر ایک کا، جسے کہتے ہیں نا ایجنڈا یا ورلڈ آرڈر، کبھی مسلمانوں کی چلتی تھی، ان کا ورلڈ آرڈر بھی چلا۔ یہ آج بھی جو ویسٹ کی یونیورسٹیز میں جو گاؤن پہنے جاتے ہیں اور اوپر چکور سی ٹوپیاں، یہ ان کی نہیں ہیں، یہ عربوں، وہ اسپین وغیرہ میں، یہ ان کا کلچر تھا جو وہاں پہنچا۔ چونکہ اس وقت مسلمان رول ماڈل تھے، یہ تھا، وہ تھا، ختم۔ جب ان کی کہانی ختم ہو گئی تو وہ نہ وہ رہا، وہ پتہ نہیں کیا، میں نے ابھی پڑھا ہے اقبال کا، وہ دشت و دشت میں، کیڑے دشت، کیڑے کوڑے، ختم ہو گئی بات۔ سو ٹیکنالوجی انسان کو جہاں تک لے کے آئی ہے، اس کا انتہائی معمولی کیا آپ سما کے آفس میں بیٹھے ہو، میں اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوں۔ اب فاصلے دیکھو کیسے سکڑ گئے ہیں، مجھے تو یقین نہیں آتا بعض اوقات۔ ورنہ آج سے 500 سال پہلے، اس وقت تک امریکہ کا تو وجود نہیں تھا، لیکن یہ رقبہ تو موجود تھا نا، وہاں اگر کوئی جانا چاہتا، پہلی بات ہے پہنچ ہی نہ سکتا، تو پتہ نہیں کتنے سال میں پہنچتا۔ وہ اس لیے چھوڑو، یہ بس وہ ان کا پروفیسر صاحب کا اپنا خیال ہوگا، میں نہیں اتفاق کرتا اس سے۔ دماغ بڑھتا رہنا چاہیے، ختم ہو گئی بات، ترقی ہوتی رہنی چاہیے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے بھائی۔ دیکھو زہر تک کا پازیٹیو استعمال موجود ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ یہ تو مسلمانوں کو جو آگے ہی بےچارے ان کو شہ دینے والی بات ہے نا، کہ جہالت میں تم نہ ترقی کا نہ سوچو، دماغ کے بڑھانے پہ نہیں، ٹھڈ پڑھانے پہ زور دو، تو بڑی ہو، دماغ چھوٹا ہو۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، پنجاب فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 225 لیٹر ملاوٹی دودھ، تلف اور 1 لاکھ سے زائد پھپھوندی زدہ انڈے برآمد کر لیے ہیں۔ پھپھوندی زدہ انڈوں کا مکسچر تیار کر کے بازار میں فروخت کیا جاتا ہے۔ پورا معاشرہ ہی آپ کا پھپھوندی زدہ ہے۔ میں اتنے سالوں سے، کیا اس سے پہلے 30 32 35 سال پتہ نہیں، میں کالموں میں یہی روتا رہا، پہنچ گیا ہے وہاں۔ جن دنوں سے میں ڈرا کرتا تھا وہ اب میں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت میں تو I was in my 20s، میں ابھی یونیورسٹی سے پوری طرح فارغ بھی نہیں ہوا تھا جب میں جرنلزم میں آیا۔ اس کے بعد 30 35 سال پہلے کالم نگاری شروع کی۔ جنہوں نے پڑھے ہوں گے ان کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا، تب کیا پیٹتا تھا، اب کیا کہہ رہا ہوں، وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ پورا معاشرہ پھپھوندی زدہ ہے، اور کئی حوالوں سے۔ کتے نو کینسر ہوا ہے، کتے نو پھپھوندی ہے، کتے دا بلڈ پریشر آئے ہے، کتے دا لیور جواب دے گیا، میں اس طرح کی بات ہے۔ اور ویسٹ آف ٹائم ہے۔
اپنے ویورز کا بھی اپنا بھی پہ بات کرنی تو روٹین کی بات ہے. اس سے زیادہ بھیانک غیر ملکی امپورٹڈ دوائیاں بہت جعلی ہیں. یہ بھی میں نے چند دن پہلے ہی پڑھا. اور چھوڑو اس کو. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, آگے چلتے ہیں. وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت نے کام کاج کی جگہوں پر ہراسگی کی روک تھام کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ گھورنا بھی ہراسگی میں شامل ہے. دیکھو یہاں بچوں سے لے کے عورتوں تک کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. وہ خواجہ سرا سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, بوڑھی عورتیں, معصوم بچے چھوٹے چھوٹے, اور بالکل ہی 1.5 سال کے بچے کو ڈرگ کر کے اس کو افیون چٹا کے سامنے دکھا کے بھیک مانگی جا رہی ہے. یہ ہیرسمنٹ نہیں ہے. معاشرہ وہ یہ چودھری ہے وہ کمی ہے, یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ کمی ہے, جو حرام کھانے والا ہے وہ چودھری ہے. مطلب یہی ہوا نا. اچھا پھر محاورے سنو, اے بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو, بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو. یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کون جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے, بس وہ ٹھیک ہے, اس کی سنی جاتی ہے. اس لیے ہمارا اصل چہرہ یہی ہے کہ گور کے دیکھنا بھی ہراسگی ہے. یہ مہذب قوموں کا بات وہ جج صاحب نے ٹھیک کی ہے, وفاقی محتسب صاحب نے, لیکن ان کا یہاں کیا لینا دینا ہے ان باتوں کا. میں نے بھی کہا نہیں یوم والدین, یوم والد, پیرنٹ ڈے, فادرز ڈے, فلانا. وہ تم کون ہو جو ویسے آتا ہے جیسے ان کا لنڈا, ان کے اترن, ان کے کپڑے استعمال کرتے ہیں, اسی طرح ان کے اس طرح کے آئیڈیاز پہ بھی لپک کے بھاگتے ہیں اس کے پیچھے. لیکن نہ اس کا مطلب پتا ہوتا ہے, نہ آگا نہ پیچھا. کو اس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. بالکل. ملک کے رہنے والے اگر ان کے خون سفید نہ ہو حکمرانوں کی, یہ اولادوں کی طرح ہوتے ہیں. ان پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے, ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے. سونے کا نوالا کھلاؤ اور شیر کی آنکھ سے دیکھو, یہ محاورہ ہے. اگر یہ ان کو اولادوں کی طرح سمجھیں تو یہ تھے ہراسگی دے مذاق ہے, چک کے لے جاؤ ٹھیک ہے. اغوا ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے غائب کر دیے جاتے ہیں, کھیتوں سے لاشیں ملتی ہیں. آپ کہنا بس چھوڑو, آگے چلیں, ریئلسٹک ہو کے دیکھو چیزوں کو. جی صحیح. حساب اخباری رپورٹ کے مطابق خواتین کو جائیداد میں حصہ نہ دینے کے کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے. گزشتہ 3 برسوں میں 7,000 سے زائد گھرانوں کی خواتین وراثتی جائیداد میں حصہ لینے کے لیے انتظامیہ سے رجوع کر چکی ہیں. دیکھو بیٹا, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کیسز میں اضافہ نہیں ہوا, تھوڑا سا شعور میں اضافہ ہوا. خواتین یا بچیاں, لڑکیاں, یا جو بھی کہہ لو آپ, وہ اب ذرا ایک قدم آگے جا رہی ہیں. اسی لیے مکروہ معاشروں میں عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جائیداد میں حصہ نہ دینے کی خاطر یہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ, یہ اتنے مکروہ لوگ ہیں, مذہب کو بھی مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کن کن چیزوں سے ان کی شادیاں, تاکہ نوبت ہی نہ آئے. یہ ظلم ہے, یہ لعنت ہے. اور دیکھو کمال مجھے اتنا اچھا لگا, ہندو جج تھے کوئی, ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, ان کے ہاں بھی کوئی اسی طرح بہنیں گئیں تو ان جج صاحب نے قرآن پاک کا حوالہ دیا جی, اور ان بدبخت بھائیوں سے حصہ دلوایا ان بچیوں کو. اور وہ ایسے کوئی لانتی تھے, برسوں سے قابض تھے سگی بہنوں کی جائیدادوں پہ. یہ برل ہے. ہمارے یہاں تو اللہ ہی حافظ ہے, یہاں تو قبضہ گروپ کیسے تخلیق پاتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, یہ ہوتے کون ہیں. اگین میں پھر گوئنگ بیک ٹو وٹ فیصل وابڈا ایکسپوزڈ, صحیح, اربوں کی کروڑوں میں, وہ بھی قسطوں میں, ختم ہو گئی بات. بالکل ٹھیک. تو آپ, لیکن ٹھیک ہے, بچیاں ہماری ہمت کریں, حوصلہ کریں, کوئی تنظیم بنائیں, کوئی آدمی ایسی کوئی تنظیم بنائے. میں بھی ماڑا موٹا اس میں حصہ ڈالوں کہ جن بچیوں کے ساتھ یہ ظلم اس کے اپنے بھائی کرتے ہیں, یار خدا کا خوف کرو. دیکھو بات سنو, مومن کی یہ جو ڈیفینیشن ہے نا کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. اور دوسرا میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ یہ سارا لغوے تو پاکستان میں بند کرو, بین کرو. عرب جو ہیں خواتین جنگوں میں حصہ لیتی تھی تو کیا شٹل کاک برقع لے کے
तुर्क खवातीन हैं, सही। अब पूरी दलेरी से घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार। अगर ये झूठ है तो इसको बंद करो। साडियां बीबियां भी अगर घोड़ियां ते सवार हो गई हैं ते तलवारां उन्होंने लईयां फाड़। ठीक है, आगे चलते हैं। हसन साहब, कश्मीर और गाजा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमा ने कहा कि जंगें असलहे से नहीं, जज्बा ईमानी से लड़ी जाती हैं। ये मासूमियत में, सादगी में, भोलपन में, सादालोही में ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये याद रखना। मुझे एक बात बताओ, जज्बा ईमानी टीपू सुल्तान में कम था, बायजीद यलदरम में कम था, नवाब सराजुद्दौला में कम था। और निरा जज्बा ईमानी जरा इसको रीडिफाइन करो। साइंस और टेक्नोलॉजी जज्बा ईमानी है। अपने ईमान पे गौर करो। ये जो हुक्म है हमें बार बार इल्म हासिल करने का, तफक्कुर का, तदब्बर का, ग़ज़वा बदर में जो कैदी थे उनको इस एवज़ रिहा कर दिया गया बौद्सों को कि हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो। और साइंस और टेक्नोलॉजी जज्बा ईमानी है। एटम बम आ जाए ऊपर से, थले 10 करोड़ तैमूर खड़ा हुए, की करेगा वो? खुदा का वास्ता इस गुमराही से निकलो। दलेरी के साथ दमाग यानी स्ट्रेटजी। दुनिया का हर बड़ा जनरल उसको मिलिट्री जीनियस कहते हैं, मिलिट्री गामा नहीं। ये तो दुनिया ही और है। अब जज्बा ईमानी को इधर मोड़ो, हुसूल इल्म की तरफ, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल ठीक है साहब। और क्या आखिरी बात, क्या कश्मीरियों और फलस्तीनियों में जज्बा ईमानी की कमी है? नहीं, ये तादाद का जमाना नहीं बीबी, इस्तेदाद का, कैपेसिटी। मसलसल ये मसल वगैरह नहीं, ठीक, अकल। बस ये हाल है। ठीक है, जज्बा ईमानी पता नहीं उन्होंने डिफाइन कैसे कर देने। ठीक है जी हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।